अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आपने देखा कि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो एक्टिविटी हुई उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई, डेवलपमेंट्स हुई, काफ़ी चीज़ें सामने आई और फिर फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया जो कि आज सुनाया जाएगा। अब उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो सामने आई हैं उसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे। एक तो ये है कि हमने ये देखा कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट उसके बाद हुई है वो ये है कि काजी फ़ायद साहब जो हैं उन्होंने और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने एक लेटर लिख दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कन्वीन करने के लिए, और वो क्या किस लिए करेगी कि वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के जो केस है उस हवाले से। अच्छा, अब उसके बाद हमने देखा कि उससे पहले बल्कि काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रार के हवाले से एक ऑर्डर इशू कर दिया और इतना जल्दी फिर कैबिनेट ने रिस्पॉन्ड किया कि कैबिनेट ने रजिस्ट्रार को वहाँ से हटाने का फ़ैसला कर लिया और इस तरीके से एक मज़ीद जो फ्रैक्शस जो एक इम्प्रेशन था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो सामने आ गया। और फिर हमने ये देखा कि कैबिनेट की जब मीटिंग हुई है तो उसमें फिर जो उनके जो एम्प्लॉइज़ वगैरह होते हैं, जो सरकारी एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको निकाल दिया गया और उसमें फिर गुफ्तगू की गई। ये अब इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं ये भी ज़रा देखने वाली बात होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर एक दफ़ा हमले की बात की जाएगी या रेफरेंसेस दायर करने की बात की जाएगी। फिर हमने देखा कि हुकूमत ने तो बाइकआउट किया था लेकिन उनके जब वकला थे जब वो गए वहाँ पे तो उन्होंने कोई बाइकआउट शॉकेट की बात नहीं, तो ये डाइकॉटमी जो है वो क्यों हुई इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और साथ साथ बिलावल साहब जो हैं जो हमारे बड़े राइजिंग स्टार हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर फुल कोर्ट ना बना या लार्जर बेंच ना बना तो फिर इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगेगा। तो ये अजीब सी सूरत हाल है। उस दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में हमारे कोर्ट सिस्टम का, हमारे सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है। वहाँ के जो साबिक जज हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये तो 5 मिनट का फैसला था जिसके ऊपर आप इतनी देर लगा रहे हैं, डिली डैलिंग कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इसमें हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे दोस्त, बहुत ही प्यारे भाई जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, जो कि साबिक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के साहबजादे हैं। और आपने पूछा था कि उनका तारुफ करो, तारुफ तो खैर वो कहते हैं ना, आप हवा अपना आप तारुफ जो है वो क्या करवाएगी, वो हवा ही करवा देती है तो सब कुछ हो जाता है। तो हवा अपना तारुफ हवा बहार की है। तो इसमें शाह साहब का तारुफ सिर्फ ये है कि एक तो बैंकर हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैंकर हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तारुफ जो है मेरी नज़र में उनका ये है कि वो एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और जो एक सुन्नत चली आ रही है उस सुन्नत को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और सजाद अली शाह साहब के साहबजादे होने की वजह से मैं उनकी इंतहाई तकरीम भी करता हूँ और इज़्ज़त भी करता हूँ। शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये चीज़ मुझे ज़रा बताएं कि ये जो अब सूरत हाल आपने बड़ा माइन्यूटली आप भी देख रहे हैं किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे हम किस तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे बताएं कि जो कल की एक्टिविटी हुई है उसके बाद आप कितने पुरुमीद हैं कि ये मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे या आपको पेसिमिज्म का शिकार होना पड़ेगा कि कल हम जो देख रहे थे उसके बाद हमें आगे अंधेरा नज़र आ रहा है जी। अच्छा, सबसे पहले तो फ्रॉम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ द टाइम्स गॉन बाय व्हिच हैव पास्ड अस 1997 से, ये हुकूमत और इसके पैरोकार इनको वक्त नहीं देना चाहिए। लोग ये वो होंगे परहैप्स इस मिसकंसेप्शन में कि वक्त देंगे तो जो है वो बेहतरी की तरफ काम जाएगा, नहीं जाएगा। इनको आप वक्त देंगे तो ये आपके खिलाफ साजिशें करेंगे जो कुछ तो आज नजर आ गई। अगर आज इसका मतलब है कि वो जो इंडियन चीफ जस्टिस जो जज हैं वो सही कह रहे हैं कि ये 5 मिनट का केस था, इसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए था। ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी आप देखें ना कि एक यानी कहना तो नहीं चाहिए बट इस वक्त जो हुकूमत की पोजीशन है वो है कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। ठीक है, तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वो हैं जो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, इनको मौका चाहिए। मौका दे क्यों रहे हैं? इफ इट्स यानी एक छोटी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू कि 90 दिन में आपने इंतखाबात कराने हैं। अब एक दिन बाद आए, एक दिन पहले आए, 2 दिन बाद आए, व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन इट? क्या इसमें कोई अबहाम है कि इलेक्शंस इस वजह से या इस वजह से आगे जा सकते हैं? जब अबहाम नहीं है तो व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम और इनको वक्त आप क्यों दे रहे हैं? मे बी वो जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कल रिमार्क्स में कहीं एक जुमला बोला कि हमें तवाज़ुन कायम करना है। ये तवाज़ुन कायम करना तो जुडिशरी का काम नहीं होता। एक मिनट, आई एम सॉरी,
توازن کس چیز کا قائم کرنا ہے؟ یو سپوز ٹو ڈو جسٹس. ہاں توازن قائم کرنا آپ کا کام نہیں ہے, پولیٹیشینس کا کام ہے توازن قائم کرنا, پبلک سرونٹس کا کام ہے. آپ کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ جج بٹوین the two parties and give a decision as per the constitution, as per the law. یہ کوئی ہم لوگ کوئی مووی بنا رہے ہیں, کوئی فلم چل رہی ہے کہ آپ نے توازن قائم کرنا ہے کہ اتنے گانے ہوں گے اور اتنے ڈانس سینز ہوں گے اور اتنا جو ہے وہ ڈرامہ ہوگا اس میں. موو آن. یعنی آئی ایم سوری, کبھی کبھار سوسائٹی کے پریشرز اور سوسائٹی کا انفلوئنس ہمارے اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دوسری, اچھا ایک اور بات before I forget, this is something that I thought of earlier that I would like to say. پچھلی بار ہم نے کہا تھا کہ کیا کوئی کور کمانڈر یا کوئی کیبنٹ منسٹر جو ہے کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے وہ دوسرے یعنی آپ پاورز ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں نیچے. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ کور کمانڈرز اور کیبنٹ منسٹر اٹھ کے پرائم منسٹر کا اور چیف آف آرمی اسٹاف کے حقوق یوسرپ کر رہے ہیں. بھائی جان, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی کھلاڑی کپتان کے نیچے کھیل رہا ہو اور کپتان کو بولے چلو بھائی تم بال اس کے ہاتھ سے چھینے, بولے چلو بھائی تھرڈ مین پہ جا کے اب کھڑے ہو جاؤ, اب اوور جو ہے میری مرضی سے ہوں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کانڈکٹ ہے اس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب کی جو پاورز ہیں ان کو انفرنج کر رہے ہیں؟ انفرنج نہیں کر رہا, یوسرپ کر رہا ہے. دس از گراس مس کنڈکٹ. He should be taken to the Supreme Judicial Council اور ان کے اوپر ریفرنس فائل ہونا چاہیے. ان کے ساتھ جس دوسرے جج نے جو ہے وہ ابھی لیٹر لکھا ہے رجسٹرار کے یہ اس کے لیے مظاہر علی اکبر صاحب نقوی صاحب کے لیے, ان کا بھی جو ہے وہ ریفرنس جانا چاہیے. جن دو جج صاحبان نے رولنگ دی ہے سو موٹو کے خلاف اور خود سو موٹو لیا ہے, جس کیس کا اس سے تعلق نہیں تھا اس کے اندر دوسری چیزیں ڈالی ہیں, ان کے خلاف بھی ریفرنس جانا چاہیے. دس از کراس مس کنڈکٹ. کس نے ان کو رائٹ دیا ہے یہ کرنے کا؟ یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ کیا انسان ہے, انسان رہے, ان کے اوپر بھی قانون لاگو ہوتا ہے. یہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمارے پہ نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ہوتا تو وہ اپنے اثاثے وغیرہ اپنی بیگم کے اثاثے ظاہر ہے ان پہ, ان کی وائف پہ اور ان کے بچوں پہ نہیں ہوتا ہے. باقی سب پہ تو ہوتا ہے نا. ہم پہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے نا قانون لاگو, یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہم پہ تو ہو رہا ہے, ان کے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا یہ کیونکہ ان کو کسی کی تھپتھپی ہے پیٹ پہ کہ ہم بے وقوف ہیں سارے کے سارے. ہمیں نہیں اندازہ کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کیسے لگے تھے. باقی کوئی جج نہیں تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں. اور اگر آگے ہم منہ کھولیں گے تو ان کی بڑی تذلیل ہوگی. منہ دکھانے کے تو ویسے ہی کسی کو لائق نہیں ہے, اور بھی ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. لیکن شاہ صاحب یہ جو ابھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلے 97 میں میرا خیال ہے کہ یہ 97 سے بھی زیادہ شدید تر ہے, کیونکہ اس وقت تو جو کچھ ہوا تھا وہ تو ہمارے سامنے ہے. لیکن جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ ایک لگتا ہے کہ جس طرح نورا کشتی ہو رہی ہے, ادھر سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کچھ کرتے ہیں, ادھر سے گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کی صورت میں رسپونڈ کرتی ہے, گورنمنٹ کچھ کرتی ہے, ادھر سے قاضی صاحب کا لیٹر آ جاتا ہے یا کچھ آ جاتا ہے. تو یہ جو آپس میں ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ تو اٹ از ہاں وہی نا. تو یہ کہاں تک لے کے جائے گا, اور یہ تو معاملات جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے فیوچر کے لیے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ نے 1997 میں جن جج صاحبان کے خلاف اس زمانے کے چیف جسٹس صاحب نے ریفرنسز بھیجے تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اگر آپ نے ان کے اوپر فیصلہ کر لیا ہوتا تو کیا آج یہ صورتحال ہوگی؟ جب آپ پہلے لوگوں کو استثناء دے کے بگا دیتے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ everyone will think, every Tom, Dick and Harry will think that they're above the law. ابھی صرف یہی ہے نا, اگر قانون کا ڈر ہوتا, عمل درآمد کی جو ہے وہ شیورٹی ہوتی, تو آج یہ لوگ ان میں اتنی ہمت تھی کہ یہ کر سکے. How can you usurp the right of the Supreme Court and the Chief Justice of the Supreme Court? آپ کو یہ رائٹ دیا کس نے؟ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے تو بتائیے کہاں کس آرٹیکل کے تحت آپ کو یہ رائٹ ہے؟ رولز آف دا سپریم کورٹ نے دیا ہے تو بتائیے 2015 کے رولز آف دا سپریم کورٹ میں تو یہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اب یہ جو رجسٹرار کا معاملہ ہے, رجسٹرار کے معاملے میں بھی یہ تو چیف جسٹس صاحب کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے رجسٹرار کو بدلیں یا نہ بدلیں.
یہ کیبنٹ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سپریشن آف مختلف پاورز ہوتی ہے اس میں تو پھر یہ بھی انفرنج کر رہے ہیں کیبنٹ والے بھی سپریم کورٹ کی پاورز میں. کوئی ایشو نہیں ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کل جو ہے وہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن اور پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دینا چاہیے. وہ ایس ٹی بنا دیں ان کو. وہ کر جب سکتے تک ہیں. آپ he has all the rights under the constitution. ان کے پاس رائٹ نہیں ہے نا. ان کے پاس تو رائٹ ہے یہ کرنے کا. ان کے پاس تو ہے. ہاں ان کے پاس کہاں سے رائٹ ہے؟ تو شاہ صاحب جس کے یعنی جس کی گورنمنٹ کے انڈر ہوز واچ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہو از دی پرائم منسٹر آف پاکستان, تو کیا ان کو پھر بلا کے I believe he should be اس کو نااہل کر دینا چاہیے. اور اس کی نااہلی میں اس کے ساتھ ایک اور بھی ایشو ہو جائے گا. وہ یہ ہے جو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں, اگر شہباز شریف صاحب کو نااہل کرتے ہیں تو ان کی ایک جو ووٹ کے اوپر حکومت کھڑی ہے وہ تو وہیں پہ گر جاتی ہے. کیا کریں گے پھر؟ یہ لڑیں سپریم کورٹ سے. ہم بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں کتنا پانی ہے ان کے اوپر. ابھی دیکھیں نا, انہوں نے 2 دن میں اب دوسری کیبنٹ میٹنگ بھی بلا لی ہے. اور کیبنٹ میٹنگ میں جس طرح میں انٹرو میں کہا تھا کہ انہوں نے سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو نکال کے ادھر سے پھر یہ انہوں نے کیبنٹ میٹنگ کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی رولز اینڈ پروسیجرز کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. لافل تو وہی نہیں, اس کے تو منٹس ہی نہیں ہوں گے نا. ہاں اس کے منٹس نہیں. جس کیبنٹ میٹنگ کے منٹس ہی نہیں ہیں, آپ اس کے تحت آرڈر پاس کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ مجھے سمجھا دیں. منٹنگ کسی نے کی ہوگی, بتا دیں کس نے منٹنگ کی ہے. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا سیکرٹری کیبنٹ جو کہ اس کی منٹنگ کرتا ہے. اس میٹنگ کی کس نے منٹنگ کی ہے؟ تو پھر اس میں شاہ صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اب یہ جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے کل, یہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بالکل ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ اگینسٹ اٹ سیلف, وہ والی صورتحال ہے. اور اس میں باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کا اعلی کار بن کے یہ کام کر رہے ہیں. تو اب چیف جسٹس صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا وہ آج جو فیصلہ اس کے بارے میں آپ کا ہنچ کیا ہے وہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا, اور پھر اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پوچھوں گا کہ یہ اس میں اب ان کو ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے جو بھی صورتحال بن رہی ہے. دیکھیں, تدبر کے ساتھ ریئیکٹ کرنے سے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے سامنے ایک کتوں کا جھنڈ ہے, یا آپ کو پتھر اور لاٹھی اٹھانی پڑے گی یا پھر وہ آپ کو کاٹیں گے. سیدھی بات ہے. کیا کریں گے آپ؟ یعنی ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ججز آف دا سپریم کورٹ, سپیریئر کورٹ کے ججز جو ہیں یہ ان کا ایک مرتبہ ہوتا ہے, ان کی کنڈکٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ طریقہ کار جو ہے وہ تو سارے کے سارے گئے بھاڑ میں. کون سے جج کے کون سا کنڈکٹ کس پہ بات کریں چھوڑ دیتے ہیں اس بات. ٹھیک ہے, ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب چیف جسٹس صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں. وی شوڈ اسٹینڈ وتھ ہم, بٹ ہی شوڈ آلسو ہمت کریں, ٹیک اے اسٹینڈ. نیوٹرلٹی تب ہوتی ہے جب سامنے والا جب تک آپ کو گالی نہیں دیتا, آپ کو تھپڑ نہیں مارتا. اس وقت نیوٹرلٹی نہیں ہے. دس از ٹیکنگ اٹ ٹو فار. ان کو چیف جسٹس کی کرسی کی عزت اب کروانی پڑے گی. اپنی عزت تو آنے جانے والی چیز ہوتی ہے, ہم سب انسان, بٹ کچھ مرتبے کی, کچھ کرسی کی عزت ہوتی ہے جس کو کنٹینیو رکھنا ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. چیف قاضی کی کرسی ہے, اس کی اگر آپ عزت نہیں کروائیں گے تو پھر کام کیسے چلے گا آگے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہمیں جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے ویکنیس کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, ہمیں ان سے اس وقت کھڑے ہونے کی. بالکل, اینڈ وی اسٹینڈ وتھ ہم. اور آج ویسے بائی دا وے آج وکلاء نے یہ مظاہرہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اٹھیں, کھڑے ہوں اور آپ فیصلے کریں جو بھی آپ چاہتے ہیں. بالکل, بٹ بات یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر یعنی وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس پہ ہم تک وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ان کو پیچھے سے ان سے وقت مانگ رہا ہے؟ 1997 میں میرے والد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ آرمی چیف نے ان سے وقت مانگا تھا, انہوں نے یہ غلطی کی, مانی انہوں نے کہ میں نے 2 ہفتے دیے. اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ پہ جو ہے حملہ ہوا اور تمام چیزیں ہوئی. اگر وہ وقت نہ دیا گیا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہسٹری آج تبدیل ہو گئی ہوتی. ہم لوگ اپنی غلطیوں سے ہسٹری سے سیکھتے ہیں. لگ نہیں رہا ہے مجھے کہ لوگ ہسٹری سے سیکھتے ہیں, شاید پڑھتے ہی نہیں پڑھتے, کیونکہ اگر سیکھ رہے ہوتے تو آج یہ سارا کچھ ہو ہی نہ رہا ہوتا. ایک چھوٹی سی بات ہے, اس وقت جو سپریم کورٹ کی اور
کہ باقی جج صاحبان کی بات کر رہا ہوں, چیف جسٹس کی بات نہیں. ان کی جو پھرتیاں میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی اپوزیشن میں جو اپوزیشن کا سربراہ ہے یا اپوزیشن میں سے کسی ایک بندے نے اگر کوئی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کی تو سپریم کورٹ اس کے اوپر اس کا امپلیمنٹیشن کا آرڈر دے دے گا. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ ایک اپنا ویو کا اظہار کر رہا ہے, اس کا مطلب آرڈر دینا نہیں. اگر آپ نے یہ اس کو آرڈر سمجھا ہے, اس کا مطلب ہے سامنے والے نے یوزرپ کیا ہے رائٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا. he should be tried under the law. ریفرنس بھیجیں اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل. آپ کیسے الاؤ کر رہے ہیں؟ یہ انسان ایک دو بار جو ہے غلطیاں معاف کرتا ہے, جو مسلسل غلطیاں کیے جا رہا ہو وہ پھر جان بوجھ کے غلطیاں کر رہا ہوتا ہے. And he's taking advantage of the situation. Why are you allowing it in the first place? صحیح بات. اچھا شاہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا پچھلے جو ہم نے پروگرام کیا تھا نا, اس میں ہمارا یہ کویشچن تھا کہ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز another جوڈیشل کو. تو جوڈیشل کو تو ہو گیا, بے شک یہ جوڈیشل کو تو ہو چکا ہوا ہے. اب اس کے بعد جو صورتحال بننے والی ہے وہ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے. جس طرح بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مارشل لا لگ سکتا ہے, ایمرجنسی لگ سکتی ہے, اور جس طرح کیبنٹ جو ہے وہ وداؤٹ امپلائیز اگر کنوین کی جا رہی ہے, تو اگر خدا نخواستہ کچھ حملے کا پلان بنایا جاتا ہے جس طرح آپ کے والد صاحب کی دفعہ ہوا تھا, اور پھر ریفرنسز وغیرہ دائر کیے جاتے ہیں یا اس طرح کی آپشنز جو ہیں, تو یہ ساری صورتحال تو پھر بڑی کیوس کی طرف جا رہی ہے. اور کیا یہ واقعی ایک کیلکولیٹڈ کیوس ہے جو کہ کریٹ کیا جانا چاہیے ان کی طرف سے؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ پھر آئیں اور ایمرجنسی لگائیں اور مارشل لا لگائیں. بے شک. اچھا, پہلے اس پہ جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کہ فارن منسٹر ہیں پاکستان کے, وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا اور ایمرجنسی لگ سکتی ہے. Is he accusing the chief of army staff to conspire? یہ تو کیس بنتا ہے بلاول کے اوپر. یا چیف آف آرمی اسٹاف کنسپائر کر رہا ہے یا بلاول جو ہے وہ مس انفارمیشن اسپریڈ کر رہا ہے. دونوں صورتوں میں ایک بندے کو تو جانا پڑے گا. اب یہ جو ہے وہ باقی لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ بلاول جو ہے وہ ایک کنسپریسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے, تو چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ گلٹی ہوگا, یا پھر بلاول از گلٹی. دونوں میں سے کوئی ایک تو جائے گا. اور یہ بہت سیریس بات وہ کر رہے ہیں, کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے. جب انہوں نے کیا سوچ سمجھ کے نہیں کی کیا, پیسہ انسان سے بہت غلطیاں کروا دیتا ہے. اب یہ ہمارے وکلا کو اور اکابرین کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر کیس کریں, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف میں سے دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ یہ جو ہے لگتی ہے, یا تو چیف آف آرمی اسٹاف از کنسپائرنگ اور ایلس بلاول از ٹیلنگ لائز. دونوں صورتوں میں یا بلاول نااہل ہوگا یا چیف آف آرمی اسٹاف از گلٹی. میں تو یہ صرف اپنا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ کسی نے اس کے بارے میں, آئی ایم سرپرائز, آج ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں بات نہیں کی ہے. میرا خیال ہے فواد چوہدری صاحب کو تھوڑا سا اس بارے میں توجہ دینی چاہیے. روز جو پریسرز دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں بھی ذرا سوچیں. اچھا, اب ذرا آ جائیں دوسری جو میں نے آپ سے پوچھا. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ اب صرف فزیکل حملہ باقی ہے, باقی اور کون سا انہوں نے کرنا ہے. توڑ تو دیا انہوں نے سپریم کورٹ. حکومت نام کی کوئی چیز ہے نہیں آپ کے پاس. آپ وداؤٹ اینی ایویڈنس میٹنگز کر رہے ہیں. یہ آپ کی جو ہے وہ نانی کا محلہ ہے کیا, یا یہ کیبنٹ ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ پرچون کی دکان چل رہی ہے کیا؟ یار, the people who are actually supporting them, ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اب سے یہ ہوگا کہ فارمیشن کمانڈرز کی اور کور کمانڈرز کی جب میٹنگ ہوگی تو منٹنگ نہیں ہوگی اس کی. ایک دوسرے کے کان میں کھسڑ پھسڑ کریں گے کہ یہ لوگ, کیونکہ اب تو یہی بچا ہے. Is this how it's going to play on? I am sorry, but it is time that some decisive action is taken, one way or the other. ڈیسائسو ایکشن تو سی جے نے لینا ہے, اور سی جے صاحب جو ہیں
اللہ کرے کہ اللہ ان کو ہمت دے اور ایمان کی طاقت بھی نصیب کرے. لیکن جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنی دفعہ کتنے سیریس معاملات ہوئے. ارشد شریف روتا رہ گیا, اس نے خط لکھا, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن اتنی شدید. نہیں سوری ایکشن لیا تو صحیح. ارشد شریف کی ماں کو بلایا کورٹ میں اور تسلیم کر کے واپس بھیج دیا. ہاں وہی نا ایف آئی آر تو نہیں ہوئی, لیکن اس کے مرنے کے بعد ہوا نا. اس نے تو مرنے سے پہلے خط لکھا تھا. اس نے تو مرنے سے پہلے خط لکھا. اس کی جو والدہ ہیں جو کہ ایک شہید, 2 شہیدوں کی ماں ہے. ہاں 2 شہیدوں, ایک سویلین شہید, ایک جو ہے وہ فوجی شہید. یعنی پاکستان میں شہادت کے جتنے مرتبے ہیں اس کی والدہ کو مل چکے ہیں. بالکل 2 بیٹے گنوا چکی ہیں. وہ آئیں روتی رہیں. انہوں نے ایف آئی آر اس خاتون کی جو ہے وہ آرزو کے مطابق جو ہے وہ انٹر ہوئی یا نہیں ہوئی, اتنا میرا سوال ہے صرف. نہیں ہوئی. تو پھر یہ چیف جسٹس کس چیز کے ہیں؟ سوری, تو چیف جسٹس ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عمران خان سابق وزیر اعظم, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے اوپر کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد خان صاحب زندہ ہیں, حیات ہیں, آگے جا کے کبھی نہ کبھی اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے. ارشد شریف کے اوپر کیا ہوا؟ ارشد شریف خود بھی شہید, اس کا بھائی بھی شہید. ارشد شریف کے ایف آئی آر جو وہ جن ناموں کو انٹر کرنا چاہتی تھی اس میں, وہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو ہے اثر رسوخ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے. سمپلی صحیح بات جو ہے وہ کرنی چاہیے انسان. نہیں ہے تو پروو اٹ, الفاظ سے نہیں اپنے ایکشن سے پروو کیجیے آپ. لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں شاہ صاحب, اس میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح کی کوئی بات نظر آ رہی ہے. ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں نا پریزیڈنٹ ریگن کے الفاظ میں کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. بات یہ ہے کہ جو ابھی تک کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہ شو کر رہا ہے کہ ہمیں ویکنیس ہی ویکنیس نظر آ رہی ہے, کمپرومائزز نظر آ رہے ہیں. ہمیں ایز سچ جو صحیح معنی وہ کہتے ہیں نا کمنگ آف ایج والی بات, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو اس صورتحال میں اب دیکھیں نا, آج اگر فیصلہ آتا ہے, اس کے بعد وہ کل ایک بڑا آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹویٹ جو تھا وہ بڑا وائرل ہوا تھا, وہ جس میں کولمبین سابق جو چیف جسٹس تھے امریکہ کے, چارلس ایونز ہیوز, ان کا بارے میں تھا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنا فیصلہ ورڈکٹ دینا ہے, باقی اٹس اپ ٹو دی امریکن پبلک, وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے کہ نہیں کرواتی. تو اس طرح کا جو ایٹیچیوڈ ہے, نو نان سینس قسم کا ایٹیچیوڈ ہمیں نظر نہیں آ رہا ابھی تک. انفارچونیٹ سی بات ہے کہ لوگوں کی بڑی رشتہ داریاں ہوتی ہیں آپس میں, بچے جو ہے وہ داماد, ان کی جو ہے وہ نوکریوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. رہنا تو انہوں نے ادھر ہی ہے نا, کسی ملک میں رہنا ہے, وی آر اسیومنگ انلیس باہر چلے جائیں بات. تو ان کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. دیکھیں قاضی ہونا یا جج ہونا وہ ایک آسان چیز نہیں ہے, یہ ایک نوکری نہیں ہے, یہ ایک عبادت ہے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. میرا ایک بہت قریبی دوست ہے اینڈ وہ بھی وکیل ہیں, ان کے والد بھی وکیل. جب میرے والد صاحب جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ کیونکہ بہت اچھے اور نامور وکیل تھے, ان کو جو ہے وکیلوں میں سے جج آف دا ہائی کورٹ کے لیے جو ہے ایلیویٹ. تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اب میرے والد کا نام لے کے کہ میں بہت زیادہ پیسے بناتا ہوں, میں اتنے کم پیسوں پہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا, اور اگر کر بھی سکتا تو جو پریشرز اور انفلوئنس کرنے کی کوشش ہے مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتی, اس لیے بہتر ہے کہ میں نہ کروں. اچھا مزے کی بات ہے, پچھلے سال ان کا جو بیٹا میرا کلاس فیلو بھی ہے اور میرا دوست بھی ہے, ان کو جو ہے یہ اپرچونٹی ملی کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہو جائے. انہوں نے مجھ سے یہی بات کی جو ان کے والد نے میرے والد صاحب سے کی, اور میں نے اس کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد نے بھی یہی جواب دیا. کہتے ہیں یار میں انفلوئنس اور زور زبردستی کیوں اپنے اوپر جو ہے وہ آنے دوں, آئی میک انف منی, اللہ کا بڑا شکر ہے, کرم ہے, عزت کی ہے, بالکل صحیح ہے, بہت عزت میرے سامنے بھی لوگوں کے سامنے. نام میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی. ٹھیک. تو
کیوں کرے اس کو؟ یعنی کم از کم ادراک ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا, یہ عبادت ہے. میرے سامنے ایسے لوگوں کی بہت عزت ہے, بیکاز دے آر ایٹ لیسٹ ٹروتھفل ٹو دیم سیلوز اینڈ ٹو گاڈ. صحیح بات. جو لوگ اس وقت ہیں جوڈیشری میں, آئی ایم سوری, شاید ہی کوئی ایسا ایک دو ہو جن کی میں دل سے عزت کروں, ان کے مرتبے کی, کیونکہ وہ ایک خاص مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو عدل ڈسپینس کرتا ہے, ان کی اس وجہ سے تو عزت ہے. بٹ ایک انسان کے ناطے میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ میں بہت سارے لوگوں کی عزت. صحیح بات, صحیح بات. اچھا, آخر میں صرف یہ بتائیں کہ آج کا جو فیصلہ آنے والا ہے, آپ کا ہنچ کیا کہہ رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ They can't do anything about it. فیصلہ تو یہ آئے گا کہ جو انہوں نے, دیکھیں مسئلہ یہ کہ وہ اپنے فیصلے کی جو خود دیا تھا, فرسٹ مارچ کو یا تھرڈ مارچ کو دیا تھا, اس کی نفی کریں گے کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ فیصلہ تو ہو چکا ہے. فیصلہ تو ہو چکا. امپلیمنٹیشن ہے نا, امپلیمنٹیشن میں تو 90 دن میں آپ کو کرنے ہیں. چلے 90 دن سے 10 دن 15 دن آپ اوپر کر سکتے ہیں, وہ زمینی حقائق ہوتے ہیں, وہ بھی ہمیں اس کا ادراک ہے. بٹ آپ یہ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو ہوں گے. تو کیا پھر should he put his foot down in his order کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی امپلیمنٹیشن کروائیں, اس کو ڈیٹس دیں, کہیں جی اس طرح کر کے دکھائیں ہمیں رپورٹ. Does he have an option? No, he doesn't. If he does not have an option تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. He should now put the dates, hold people responsible and کہے کہ جس نے نہیں کیا they should be considered fired from their job and move on. He will have to take governance structures into his own hands. جب گورننس ہے ہی نہیں, پوری اسٹیٹ آپ کے خلاف ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی بات آج میں نے سنی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی. مجھے بڑا اختلاف ہے ان کے بہت سارے نظریات سے, مگر جب وہ کوئی صحیح بات کوئی بھی کرے, حضرت علی کا قول ہے کہ آپ خبر کو دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ خبر کون لایا. ٹھیک بات. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پاکستان کی اسٹیٹ ختم ہو گئی. کانسٹیٹیوشن گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کی بات ہے. آپ نے ایک پلر گرا دیا اسٹیٹ کا, اسٹیٹ ختم. ڈو وی وانٹ دیٹ؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. اللہ تعالیٰ خیر کرے. شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ. ایز یوزول آپ نے ٹائم دیا, اور اس وقت سحری کا ٹائم ہے وہاں پہ, اور ہمارا یہاں پہ افطار کا ٹائم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جو آپ جس سنت کے اوپر آپ چل رہے ہیں, جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے, اس کے اوپر آپ کو بھی چلنے کی توفیق دے, اور ہمیں سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. ایک چیز میں ساتھ کہنا چاہتا ہوں. جی جی پلیز. اس وقت ہم کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ یا اللہ ہمارے ملک کو ان لوگوں سے جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں نجات حاصل کرے, اور پاکستان زندہ باد. کیونکہ ہم نے ہمارے بچوں نے ادھر ہی قبر میں جانا ہے, نہ لنڈن بھاگنا ہے, نہ امریکہ, نہ سعودی عرب, نہ آسٹریلیا. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کو بیشرا. مجھے اسراق زانا کو محمد علی شاہ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. آداب.